नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना सहलन इल्ला शिअता अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ुलूबना अला तआतिका। सूरतुल बकरा इसके बारे में आता है कि ये जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शयातीन भाग जाते हैं, वहां से तमाम शयातीन भाग जाते हैं और क़यामत के दिन सूरे बकरा साइबान की तरह आएगी, यानी एक बादल की तरह आएगी, साइबान की तरह आएगी और अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ना बरकत है और इसको छोड़ना हसरत है। इसके पढ़ने वाले पर जादूगर कुदरत नहीं पा सकते, मतलब जादूगर जो हैं इसको हमारे ऊपर कुदरत नहीं पा सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते अगर हम सूरतुल बकरा पढ़ेंगे। तो नबी ने फरमाया कि इनको पढ़ा करो। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। अलिफ लाम मीम, ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है उन डरने वालों के लिए वो जो बिन देखे चीजों पर ईमान लाते हैं। क्या है ये हिदायत है, यानी ये किताब हमें सीधी राह दिखाती है। और सिर्फ हिदायत किन लोगों के लिए है ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया, जो बिन देखे चीजों पर ईमान लाते हैं और वो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में वो खर्च करते हैं। ये अहकाम है, ये अल्लाह ताला ने बताया है कि जो लोग ये काम करेंगे उन्हीं के लिए ये किताब जो है वो हिदायत वाली किताब है, उन्हीं को ये हिदायत देगी। और जो लोग इस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं, यानी जितनी भी किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं, उन सब पर भी ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। मुत्तकी लोगों की पहचान में भी यही आता है कि वो इन तमाम किताबों पर ईमान लेकर आएं और आखिरत के दिन पर मुकम्मल यकीन करें। ये वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, यानी कामयाबी पाने वाले हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि कौन लोग हैं जो कामयाबी पाने वाले हैं, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, यानी अल्लाह ताला के खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम नबियों पर और उन पर जो नाजिल हुआ उन पर वो ईमान लाते हैं और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला ने बताया है यही सीधे रास्ते पर हैं। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र अपना लिया उनके हक में दोनों बातें बराबर हैं, चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए जबरदस्त अजाब है। यानी जो लोग कुफ्र पर अड़े रहते हैं और उन पर अल्लाह ताला उनके कानों पर और उनकी आंखों पर मोहर लगा देते हैं, उन्हें सब समझ में आ रहा होता है सिवाय हिदायत की बातें। यानी काफिर लोगों की पहचान अल्लाह ताला ने बताई है, जो कुफ्र पर अड़े हुए हैं कि अल्लाह ताला उनको फिर हिदायत तक आने भी नहीं देते, जो हर धर्म होते हैं और जो सिर्फ अड़े रहते हैं, सिर्फ अपने कुफ्र पर अड़े रहते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए हैं, यानी आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं है। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा दे। इन आयतों में मुनाफिक की बात हो रही थी कि कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, लेकिन वो मोमिन नहीं है। मतलब कि वो सिर्फ जबान से कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम आखिरत को मानते हैं, सिर्फ वो जबान से कहते हैं, लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों को परेशान करते हैं, तो हकीकत में वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे। यानी उनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो अल्लाह ताला को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं। और वो क्या कहते हैं, हम मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। अब अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, वो सिर्फ ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं, उनके दिलों में रोग है यानी बीमारी है, तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी में और इजाफा कर दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। तो मुनाफकत जो होती है और जो निफाक होता है वो हमारे ईमान को जाया कर देता है।
اور پھر جس کے اندر نفاق ہوگا، جس کے اندر منافقت ہوگی، قیامت کے دن بھی وہ 2 منہ کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی ان کے 2 منہ تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کر رہے بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف ایمان لائیں، یعنی ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو منافق لوگ بے وقوف بتاتے تھے۔ کتنا اچھا، خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں اور یہ جانتے نہیں، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں فائدہ ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ یعنی جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو منافقت کی راہ پر چلتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کا جو سودا ہے وہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جہنم خرید لی جنت کے بدلے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی وہ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی جلاتے ہیں، جیسے ہی روشنی جلاتے ہیں اللہ تعالیٰ آنکھوں کا نور یعنی آنکھیں چھین لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوا؟ ان کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یعنی یہ قرآن بھی ان کے لیے ایک نور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت چھینی، ان کو اب ہدایت دکھائی نہیں دے رہی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی بھی ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ اب واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہیں، چمک بھی ہیں۔ وہ کڑک کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ یعنی منافق کی ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ بجلی جب کڑکتی ہے تو بجائے وہ اس بجلی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب بھی وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، منافق ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان قرآن کے ذریعے ان کو روشنی ملنی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن میں جو باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں صرف وہ اسی باتوں کو مانتے ہیں، صرف انہی احکاموں کو مانتے ہیں، باقی جو ان کو مشکل لگتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مثال دے رہے ہیں کہ جب روشنی ان کے سامنے آتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کو کوئی احکام مشکل لگتے ہیں تو وہ پھر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس پر چلتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس دین کو ماننا۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ احکام ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جو مین کام ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں ان کا یہی کام تھا، اور جب ہمارے زندگی میں عبادت آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی تبھی ہم متقی بنیں گے۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ تم اس پروردگار کی عبادت کیوں نہیں کرو گے جبکہ اس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر تمہارے لیے پھل نکالے، لہٰذا اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ یعنی اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں اتنی نعمتیں دے سکتی ہے، تو اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ یعنی یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے کتنی بار قرآن میں کرا ہے، 3 یا 4 دفعہ قرآن میں یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے کرا ہے کہ اگر تم اس قرآن کو سچا نہیں مانتے، اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، تم اس جیسا قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی لا کر دکھا دو مجھے،
अगर तुम सच्चे हो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। फिर भी अगर तुम ये काम नहीं करोगे और तुम हरगिज भी इस काम को नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो इस आग जिसमें इंसान और पत्थर उसका ईंधन है, इस आग से हमें खुद भी बचना है और कोशिश करनी है कि हम अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, आसपास वालों को कोशिश करें कि इस आग से बचाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ी हलाकत है। जो इसमें चला गया वो हलाक हो गया। और वो लोग जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बागात तैयार हैं जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। जब कभी उनको इन बाग में कोई फल रिस्क के तौर पर दिया जाएगा तो वो ये कहेंगे कि ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, और उन्हें वो रिस्क ऐसा दिया जाएगा जो देखने में बिल्कुल मिलता जुलता होगा, और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उन बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे। ये खुशखबरी है जो मुत्तकी लोगों के लिए, जो अल्लाह ताला के अहकाम को मानते हैं। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को बयान करने के लिए कोई मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज की हो या वो किसी ऐसी चीज की हो जो मच्छर से भी ज्यादा मामूली हो। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक सच है और उनके परवरदिगार की तरफ से है। अलबत्ता जो काफिर हैं वो यही कहते हैं कि भला इस हकीर मिसाल से अल्लाह ताला का क्या मतलब है। यानी मच्छर को देखने के बाद जो एक मोमिन होता है तो वो ये देखता है कि इसमें भी कितनी बड़ी कुदरत है, ये मच्छर अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी क्या क्या बनाया है। तो एक मच्छर को देखने के बाद मोमिन का ईमान और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो मुनाफिक थे, जो काफिर थे, उनका ईमान घट गया, बल्कि वो और भी ईमान नहीं लाए। वो ये कहते थे कि इतनी मामूली सी मिसाल दी अल्लाह ताला ने, इस मिसाल से अल्लाह ताला हमें क्या दिखाना चाहता है। तो वो और ज्यादा अपनी हठ धर्मी पर रहे। इस तरह अल्लाह उस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में डालता है और बहुत सो को हिदायत देता है, मगर वो गुमराही उन्हीं को मिलती है जो नाफरमान है। यानी गुमराह मिसाल सिर्फ उन्हीं को करती है जो नाफरमान लोग होते हैं, वरना जो अल्लाह ताला के मुत्तकी लोग होते हैं, कुरान को पढ़कर समझकर उनको बात समझ में आ जाती है और वो फौरन ईमान लाते हैं और मुत्तकी बनते हैं। और जो अल्लाह से किए हुए अहद को पक्का करने के बाद भी तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें काट डालते हैं और जमीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे लोग ही बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। ये भी एक अहकाम है कि हमें किस काम से बचना है, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने बताया कि ये सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले लोग हैं कि अल्लाह ताला से जो अहद किया है उसे तोड़ देना। और अहद कुरान में आएंगे, इतने सारे अहद हमने किए हुए हैं। और फिर रिश्तेदारियां जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से है, सास की हो, देवरानी हो, जिठानी हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, ये सब रिश्तेदारियां अल्लाह ताला की तरफ से बनी है और अल्लाह ताला ने हमें दी है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम इस रिश्तेदारी को तोड़ें। अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि तुम रिश्तों को जोड़ो, तुम्हें रिश्तों को तोड़ना नहीं है। और फिर रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये हुज़ पाक ने फरमाया कि जो रिश्तों को तोड़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को हराम कर देते हैं। तो इस बात से बचना चाहिए कि हम रिश्तों को तोड़ें। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का तर्ज अमल आखिर कैसे कर लेते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसी ने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुमको दोबारा जिंदा करेगा, फिर तुम उसी के पास लौट कर जाओगे। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कुफ्र कैसे कर लेते हो, उसी के पास तुमको जाना है और यहाँ भी तुम उसी की वजह से हो, अब जाना भी तुम्हें उसी के पास है। वही है जिसने जमीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, चुनाचा उनको 7 आसमानों की शक्ल में ठीक ठीक बना दिया और वो हर चीज का पूरा पूरा इल्म रखने वाला है। यानी मुत्तकी लोग जो होते हैं वो तो आसमान की तरफ भी गौर करते हैं कि बाहर निकलने के बाद वो ये देखते हैं कि देखो आसमान जो है, हम कितने मुतमईन हैं। हम ये नहीं सोचते कि आसमान हमारे ऊपर गिर जाएगा या हम जो है डर रहे हो बाहर निकलने से, बल्कि उसने एक इसको महफूज छत हमारे लिए बनाया है। और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। वो कहने लगे कि आप जमीन में ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो उसमें फसाद मचाए और खूब खून खराबा करे, हालांकि हम आपकी तस्बीह और हम्द और तकदीस में लगे हुए हैं, यानी पाकी बयान करने में लगे हुए हैं। अल्लाह ने कहा मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और आदम को अल्लाह ताला ने सारे नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया, उनसे कहा अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। वो बोल उठे आप ही की जात पाक है, जो कुछ इल्म आपने हमें दिया है उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। यानी फरिश्तों ने अपनी अकल के हिसाब से कहा
کہ آپ زمین میں ایک خلیفہ بنائیں گے، وہ تو زمین میں فساد کرے گا، کیونکہ اس انسان کو بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنا دیا تھا، اور جنات اللہ تعالیٰ کی زمین کو خراب کر رہے تھے، اس کو برباد کر رہے تھے، اس میں فساد مچا رہے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو لگا کہ یہ انسان آ کر تو اور زیادہ فساد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب باتوں کا جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کہا، میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں انہیں سکھائیں، تو فرشتے بول اٹھے، اللہ تعالیٰ ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ نے ہمیں بتا دیا، حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ نے کہا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے ان سب کا علم ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا، یعنی اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ ایک تو ابلیس نے تکبر کیا تھا، تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے باہر کر دیا، اور پھر کمپیریزن کیا تھا۔ تو کمپیریزن بھی، جو تکبر بھی کمپیریزن سے آتا ہے، تو ہمیں دو کام نہیں کرنے، ایک تو کمپیئر نہیں کرنا اور دوسرا تکبر نہیں کرنا۔ اور ہم نے کہا، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کا امتحان لینا ہوتا ہے، ٹیسٹ لینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ لیا۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، اور دیکھیے شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تھا، اور ہمارے یہاں یہ بات عام ہے کہ پہلے ماں ہوا کو بہکایا، پھر ان کے ذریعے پھر انہوں نے بابا آدم سے بات کہی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شیطان نے ان دونوں کو ہی ڈگمگا دیا، اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا دیا۔ اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہوگا، اور وہ مدت ہے قیامت کی، یعنی تم صرف قیامت تک زمین پر رہو گے، اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا۔ یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی جینے کے سامان دیے ہیں، وہ صرف اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم زندگی کو جیئیں، سکون سے ہم اپنی زندگی گزار پائیں، اس لیے یہ سامان ملے ہیں ہمیں زندگی کے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو جب ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہم نے کہا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ ہدایت کس روپ میں آئی ہمارے پاس؟ قرآن کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں، اور اب جو ہمارے پاس داعی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے جوڑنے کے لیے ہمارے پاس جو داعی آتے ہیں اور نبی آتے ہیں، اور قرآن، جو ان کو مانے گا ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ یہ بھی ایک احکام ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ کے کام کو کرتے رہنا، اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر ہمیں نقصان پہنچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نصیب میں ہی وہ نقصان تھا۔ اور جو کلام میں نے تمہیں نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، یعنی اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
یہ احکام تھے جو بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کام کرنے کو کہا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ایک نہ سنی. ان کے اوپر بار بار عذاب آئے. کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، صرف دوسروں کو حکم دیتے رہیں اور خود وہ کام نہ کریں، بلکہ جو اگر ہم دوسروں کو حکم دے رہے ہیں تو ہمیں بھی وہ کام کرنا ہے. اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں. یعنی نماز، یہ بات اور نوٹ کر لیں، احکام اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ نماز جو ہے صرف انہی کو بھاری پڑتی ہے جو کہ اس عاجزی سے اور خشوع سے نہیں پڑھتے. باقی نماز متقی لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مزہ نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو بے دھیانی سے پڑھتا ہے، عاجزی سے نہیں پڑھتا، کیونکہ صرف اور صرف انہی پر بھاری ہوتی ہے جو خشوع اور خضوع اختیار نہیں کرتے، اور جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جو یہ سوچتے ہیں نا مجھے میرے رب کے پاس جانا ہے، وہ نماز کو پکڑ لیتے ہیں. ان کو نماز آسان لگتی ہے، ان کو نماز چھوڑنا برا لگتا ہے. جو یہ سوچتے ہیں کہ مجھے جانا ہی اپنے رب کے پاس ہے. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس سارے صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. فرعون ایک مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھی، اور فرعون کی غلامی میں وہ دن گزار رہے تھے. یعنی فرعون ان پر غلامی کرتا تھا. پھر فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس بادشاہ کا خاتمہ کرے گا. یہ سن کر فرعون نے سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو جو نیو بورن بیبی ہوتے تھے ان کو وہ قتل کروا دیتا تھا. صرف لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان سے خدمت لے لیں. اس طرح بہت سے نیو بورن بیبی اس نے قتل کر دیے. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال وہ بچوں کو مارتا تھا. وہ 1 سال بچوں کو مارتا تھا اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ اس کو غلامی کے لیے آگے لوگ بھی چاہیے تھے، اس لیے وہ 1 سال مارتا تھا، 1 سال چھوڑتا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس دن فرعون ان کو بچوں کو قتل کرتا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرعون کو مسلط اس لیے کیا تھا کیونکہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننا چھوڑ دی تھی. اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں. اور یہ قرآن میں اور حدیث میں اور صحیح احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے بھی عذاب نہیں ہٹاتے. اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا. فرعون کے لوگوں کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. ہوا یہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے اور فرعون کو اپنی نبوت کی دلیلیں دی تھی اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا ثبوت دیا تھا. لیکن فرعون نے ایک نہیں سنی، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی نہیں مانی. تو موسیٰ علیہ السلام پھر جتنے بھی بنی اسرائیل تھے ان کو چھپکے سے نکال کر لے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے. جب وہ راستے میں آگے پہنچے تو ایک طرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کھڑا ہوا تھا، فرعون کے ساتھ ہی آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے 2 پارٹ ہو گئے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پہ مارا تو سمندر پھٹ گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا، اور تمام جتنے بھی بنی اسرائیل تھے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جنہوں نے توبہ کر لی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا. اور جیسے ہی فرعون ان کے پیچھے پیچھے سمندر میں اترا اور بیچ میں پہنچا
تو اللہ تعالیٰ نے واپس سمندر پہلی حالت میں کر دیا اور وہ سارے کے سارے وہیں غرق ہو گئے. اور یہ سب نظارہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا. پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. لیکن جب یہ قوم بچ گئی اور کچھ دن بعد یہ اس میں پھر سے بگاڑ آنا شروع ہو گیا. پھر ایک سامری نام کا جادوگر تھا. اس نے اس پوری قوم کو ورگلانے کی کوشش کی اور اس نے ان سب کے زیور اکٹھے کیے اور ان کو تپایا، آگ میں تپایا اور پھر بچڑا بنا دیا اور پھر کہا کہ ان کی عبادت کرو. اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوہ طور پر گئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کو ان کو تورات دینی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے. ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے یہ کام کیا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن وہ پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کتاب کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہمیں سچ اور جھوٹ پتہ چل جائے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. مطلب کہ بنی اسرائیل کو ان لوگوں کو قتل کرنا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے توبہ کی شرط رکھ دی کہ توبہ تمہاری تبھی قبول ہوگی جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کا قتل کر دو، چاہے وہ اپنے ہی کوئی رشتہ دار ہوں، چاہے اپنا بیٹا ہو، چاہے اپنے کوئی بھی رشتہ دار ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے. تم ان کا قتل کرو گے تبھی اب تمہاری توبہ قبول ہوگی. تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز بھی تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے تو قوم جو تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا یقین تبھی کریں گے، آپ نبی ہیں، ہم تبھی یقین کریں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم یقین کریں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے 70 سردار چن کر کوہ طور کے پاس لے کر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی دکھا دیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لیکن ہوا یہ کہ ان کے اوپر جیسے وہ وہاں پہنچے ان کے اوپر بجلی کا کڑکا آیا اور وہ بنی اسرائیل وہیں کے وہیں بے ہوش ہو گئی، مر گئی، یعنی ان کی روح قبض کر لی اللہ تعالیٰ نے. پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری اور کہا اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ مر گئے تو میری قوم مجھ پر الزام لگائے گی تو کہ میں نے ان کے لوگوں کو لے جا کر مار ڈالا، آپ ان کو بخش دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بخش دیا اور دوبارہ زندہ کر دیا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ قوم ایمان نہیں لے کر آئی، وہ قوم مانی نہیں. جو بھی ان کو ورگلاتا تھا وہ ان کی باتوں میں آ جاتی تھی. اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ. اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں سے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں. اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے. بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کیونکہ جب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایک رحم یہ بھی کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور جب ان کو سزا ملی تھی 40 سال کے لیے بھٹکنے کی، وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب تم 40 سال تک اس صحرائے سینا میں بھٹکتے رہو گے، تم یہاں سے نہیں نکلو گے جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے تم کو. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ رحم کیا کہ بادل کا سایہ کیا اور من اور سلوہ ان کے اوپر نازل کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسا یہ روز روز یہ کھانا نہیں کھا سکتے اور ہمیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہتتن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں. لیکن وہ بنی اسرائیل اتنی ہٹ درم نکلی کہ انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدل دیا، بلکہ اور الٹا سلٹا کہنے لگے اور الٹی سیدھی طریقے سے وہ اکڑ کر اس شہر میں داخل ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بالکل نہیں سنی انہوں نے. مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے
اس کے بدلے ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ ہوا جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی رحم کیا کہ ان کو پانی کی ضرورت تھی اس صحرا میں، تو ان کو پانی نہیں تھا، تو انہوں نے، بلکہ وہ خود دعا نہیں کرتے تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھیاں ماری تو 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے اور اس سے پانی بہہ نکلا۔ کوئی اگر چھوٹا قبیلہ تھا تو چھوٹی جگہ تھی، بڑا قبیلہ تھا تو بڑی جگہ تھی پانی پینے کی، سب قبیلوں نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد مت مچانا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمارے لیے کچھ اور چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگائی جاتی ہیں، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کے گیہوں، اس کی دالیں، اس کی پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں۔ یعنی یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، کیونکہ من اور سلوہ جنت کا کھانا تھا اور بنی اسرائیل جو تھی اس کھانے کو ان کو پکا پکایا مل رہا تھا اور بہت زیادہ کوالٹی والا کھانا تھا، نیوٹریشنل ویلیو اس کی بہت زیادہ تھی، اس کے اندر ہر طریقے سے وہ غذا اچھی تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس بات پر موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے، انہیں ہر چیز چاہیے تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے آپ کو صرف کھانے پینے میں مشغول کر لیا اور اس کے بعد ان کا دھیان عبادتوں سے ہٹ گیا اور صرف وہ کھانے پینے میں وہ قوم لگی رہتی تھی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی یہ دعا مانی، قبول کری، ان کو کچھ اور چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی دیا، جو بنی اسرائیل نے مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو سب دیا۔ خیر ایک شہر میں جا اترو اور وہاں تمہیں وہ چیز مل جائے گی جو تم نے مانگی ہے۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتیاں کیا کرتے تھے، خود دوسروں پر بھی زیادتیاں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان پر پھٹکار ڈال دی۔ اب یہ لوگ جو ہے، یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل، آج تک بھی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان کے اوپر پڑی رہتی ہے، آج تک بھی یہ کبھی آباد نہیں ہو پائے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا سابی ہوں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے سر پر اٹھا لیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی تھی، تورات کو نہیں مانتی تھی۔ جس طرح آج مسلمان قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس طرح بنی اسرائیل نے تورات کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اسی طرح انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا تھا، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ جو تھا وہ مسلط کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوہ طور پورا اٹھ کر ان کے سروں پر آ گیا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اب گرا اور وہ ڈرے سہمے رہتے تھے، اب گرا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہاڑ ان کی طرف جھک سا گیا تھا اور اس کے اندر سے دھواں سا کچھ دھواں وغیرہ سا کچھ نکلنے لگتا تھا، تو اس وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان سے بولا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، یعنی اس کتاب کو مانو تبھی تمہارے اوپر سے یہ عذاب ٹلے گا، تبھی کوہ طور ہے تمہارے اوپر سے وہ ہٹ جائے گا اگر تم تقوی کرو گے اور اس کتاب کو مانو گے، مضبوطی سے تھامو گے۔ ان سب کے باوجود تم دوبارہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے ہیں، یعنی ہفتے کے معاملے میں، سیٹرڈے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ہوا یہ تھا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا
کہ ہم جو ہے روز روز اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں تو صرف ایک ہی دن عبادت کرنی ہے اور ایک ہی دن ہمارے لیے مقرر کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ہی کہا، انہی سے کہا کہ کون سا دن عبادت کا چاہیے، تو انہوں نے سیٹرڈے کا دن یعنی ہفتے کا دن مقرر کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو گئے، لیکن شرط یہ لگا دی کہ تم صرف اس دن پورے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، بس تم ضروری کام جو ہے وہ کرو گے، کھانا پینا، اس کے علاوہ تم صرف پورے دن عبادت میں مشغول رہو گے، اور تجارت بھی نہیں کرو گے، بزنس بھی نہیں کرو گے، دکانیں وغیرہ تجارت سب بند۔ پھر انہوں نے نافرمانی کرنی شروع کر دی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انہوں نے وہ چیٹنگ کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ مچھوارے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، وہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو انہوں نے یہ چیٹنگ کرنا شروع کر دی کہ وہ فرائیڈے والے دن جاتے تھے اور سمندر کے کنارے گڈھے کھود کر آ جاتے تھے، اور پھر سیٹرڈے والے دن مچھلیاں اچھل اچھل کر اپنے آپ اس گڈھے میں آ جاتی تھی، اور سنڈے والے دن واپس جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ کر لاتے تھے، کیونکہ ہوتا بھی یہ تھا کہ باقی دن تو مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی ان کو، لیکن سیٹرڈے والے دن خوب مچھلیاں اچھل اچھل کر اوپر آتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب مسلط کیا کہ ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بندر جیسی بنا دی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا کہ ان کی شکل بندر جیسی ہو گئی۔ تو وہ خود بندر نہیں ہوئے تھے، ان کی شکل بالکل سوکھ کر ہو گئی تھی، اور ایسی بیماری اور ایسی وبا پھیلی تھی کہ ایک 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 کر کے وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی اور مر گئی۔ اور پھر اگر اس بات سے ہم یہ لیں کہ پہلے انسان بندر تھا اور بعد میں انسان بنا، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس واقعے سے پہلے بھی بندر تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا، تو نبی نے فرمایا جس قوم پر عذاب آتا ہے تو اس کی نسلیں آگے نہیں بڑھتی ہیں، عذاب والی قوم وہیں کے وہیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا ایفیکٹ زیادہ آگے تک نہیں بڑھتا۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ یعنی یہ واقعہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس کو پڑھیں، قرآن میں سمجھیں، پڑھیں اور بنی اسرائیل جیسے کام نہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنے قصے ہمیں سناتے ہیں تاکہ ہم اس قوم جیسے کام نہ کریں اور ہمارے اوپر عذاب نہ آئے، تاکہ ہم ان کی طرح جیسے انہوں نے تورات چھوڑ دی تھی ہم قرآن کو نہ چھوڑیں، ورنہ ایسے ہی ہمارے اوپر عذاب مسلط ہو جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔